अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। वो जो कर्ज था एक रूह पर, जिसे फ़र्ज़ हमने जानकर वो कर्ज आज चुका दिया, वो फ़र्ज़ हमने निभा दिया। खतीब लॉन के वस्त में खड़ा एक एक बेल बूटे पर उतरी रोशनी की बहार देख रहा था। हर शय रंगो नूर में नहाई थी। कारपोर्ट से लेकर बाहर जाने वाले रास्ते तक को पेपर बैग लैंटर्न से सजाया गया था, जो दो तरफ रोज पर एक दूसरे से कुछ कुछ फासले पर रखी थीं। कार पोस्ट से ही रैंप बिछाया गया था, जो लॉन में बल खाता लॉन के वस्त में वहां आकर रुकता था, जहां इस वक्त खतीब था, जिसके सामने 4 स्टेप ऊंचा गोल स्टेज बना था। रैंप और स्टेज सफ़ेद रंग में डले थे। रैंप के दो तरफ सुर्ख गुलाबों की पत्तियां बिछी थीं। किनारों पर जो स्टेज की सीढ़ियों तक आ रुकती थी। स्टेज के गिर्द 4 बड़े सतून थे, जिन्हें सफ़ेद नेट के दुपट्टों से कवर किया गया था और इन पर सुर्ख गुलाबों के बुके सजे थे। इन सतूनों के ऊपर सुर्ख गुलाबों से सजी मेहराबी छत टकी थी। स्टेज पर सफ़ेद और गोल्डन रंग के सोफ़े रखे थे। ये रंग आज की तकरीब में कबीर और दीनिया के लिए खासूस थे। इनके अलावा बाकी अफराद के लिए मुंतखब करदा रंग रॉयल ब्लू और गोल्डन थे। खुद हतीब भी इस वक्त रॉयल ब्लू ड्रेस पैंट पर रॉयल ब्लू शर्ट पहने हुए था। इस पर शॉर्ट स्लीवलेस गोल्डन शेरवानी स्टाइल कोट पहने हुए, जो इसे बिल्कुल फिक्स था। बालों को जेल की मदद से जमाए वो पुरवकार और पुरवजाहत नज़र आ रहा था। इसकी आंखें सूट के रंग को मुनक्किस करती आज और भी गहरी नीली महसूस हो रही थीं। रैंप के दोनों तरफ से कुछ कुछ फासले पर 4 फुट ऊंचे आयरन स्टैंड्स थे, जिन्हें ब्लू मखमली कपड़े से कवर करके इनके ऊपरले हिस्से पर सुनहरी मसनूई फूल के गुलदस्ते सजाए गए थे और इनके दरमियान से रोशनी निकल रही थी। लॉन में लगे दरख्तों के बड़े बड़े 3 सुनहरी आराइशी हलाल चांद स्टैंड्स पड़े थे। दरख्तों से सुर्ख और सफ़ेद फूलों की छोटी लड़ियां लटकाई गई थीं और इनके दरमियान सुनहरी आलाइशी पिंजरे लगाए गए थे, जिनमें छोटे छोटे बरकी कुमकुमे लगाए गए थे। इनकी रोशनी से वहाँ मौजूद हर सुनहरी चीज़ सोने की मानद चमक रही थी। इन पिंजरों में रॉयल ब्लू कार्ड्स रखे थे, जिनमें से एक पर गोल्डन रंग के ग्लिटर से लिखा था ही आस्क्ड और दूसरे पर लिखा था शी सेड यस। यही आज तकरीब थीम थी। रैंप के दोनों तरफ से लॉन में राउंड टेबल्स लगी थीं। लॉन कॉर्नर्स में रेक्टेंगुलर टेबल्स लगी थीं। लंबाई में टेबल पर रॉयल ब्लू मखमली कवर बिछा था। कुर्सियों पर भी रॉयल ब्लू मखमल था, जबकि कुर्सियों के ऊपरले हिस्से पर गोल्डन नेट के दुपट्टों से बो बनाई गई थी। टेबल पर बड़े बड़े कांच के वार्ड्स पड़े थे, जिन पर सुनहरी आराइशी फूल रखे थे। इन वार्ड्स के ऊपर कांच के छोटे बड़े ग्लासेस में गोल्डन कैंडल्स जल रही थीं। अलगर्ज हर शय सुनहरी रंग में डली बड़ी ख्वाबनाक महसूस हो रही थी। सर, ये आपके लिए आया है। पीछे से उभरने वाली सर्वेंट की आवाज़ पर वो मुड़ा था। वो इसे एक एनवलप देते बोला था। हतीब ने वो एनवलप थामा था, जिस पर इसका मुकम्मल नाम तहरीर था, मिस्टर खतीब जरार अलवी। इसने एनवलप खोलकर इसमें से एक लेटर बरामद किया था और पढ़ने लगा था। अभी मेहमान आने शुरू नहीं हुए थे। अभी तो घर के अफराद ही तैयार न हुए थे। ख़वातीन ब्यूटिशन्स के सामने मसरूफ़ थीं। मर्द हजरात की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में थीं। खुद वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही तैयार होकर बाहर निकला। कबीर को चेक करता, जिसके बाल ना जाने क्यों आज सेट ही नहीं हो रहे थे। बाहर किसी का कार हॉर्न बजा था। इसने लेटर फोल्ड करके अपनी पैंट की पॉकेट में रखा था। तभी इसे सामने गेट से बुके हाथ में उठाए उफक अंदर दाखिल होता नजर आया था। इसके घर आने के बाद वो एक बार चक्कर लगाकर जा चुका था और अब इसने इसे बिलहसूस मंगनी का फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलाया था। खतीब तेज कदम उठाता इस तक पहुंचा था
اور سلام دعا کے بعد بغل گیر ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ گھر کے افراد بھی تیار ہو چکے تھے۔ خطیب مریم کو لیے لان میں آیا تھا اور سب سے آگے والی ٹیبل پر لا بٹھایا تھا۔ گھر کی باقی خواتین یہاں سے وہاں گھومتی مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھیں۔ مریم کے خیال سے وہ خود ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ دینیا اور کبیر کے کزنز نے دما چوکڑی مچائی ہوئی تھی۔ سانگز پر پرفارمنسز جانی تھیں۔ ارے بھائی، مریم خود ہی پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا خطیب کہیں انگیج تو نہیں ہے؟ تائی جان ہنستی مسکراتی وہاں آئی تھیں۔ انہوں نے رائل بلو رنگ بارڈر والی شیفون کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ نک سکسی وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ خوشی ان کے ہر انداز سے پھوٹ رہی تھی۔ خطیب نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ پھر کیا خیال ہے مریم؟ ایک دو لڑکیاں تو مجھے بذات خود بھی بہت پسند آ رہی ہیں۔ انہیں ہاں کہہ دوں کسی ایک کو؟ انہوں نے مسکراتے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ توبہ کریں تائی جان، ابھی ایک کو ہی بکرا بننے دیں، مجھے تو ابھی خیر منانے دیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر کبیر کا نمبر ڈائل کرتا وہاں سے اٹھا تھا۔ بھائی مجھے یہ بتا، بارات والے دن تو کتنا ٹائم لگائے گا جب منگنی والے دن اتنا لگا رہا ہے؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی خطیب بولا تھا۔ آ رہا ہوں بس 5 منٹ میں۔ اتنی مشکل سے تو ہیئر سٹائل سیٹ ہوا ہے، خود تو فرار ہو گئے، تیار ہونے میں میری ہیلپ بھی نہیں کی۔ تو میں باہر آ کر پوچھوں گا۔ کبیر نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی جس پر اس نے رٹائی سے کہکا لگایا تھا۔ ارے بھائی خطیب، جاؤ ذرا جا کر اپنا کیس سنبھال لو، بشرا بھابی نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ وہ بھی رائل بلو شرارہ اور گولڈن شرٹ کے ساتھ گولڈن نیٹ کے دوپٹے میں ملبوس وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ خطیب کے تو ہاک بھی پلے نہ پڑا۔ ارے دینیا نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ رسم کے لیے کمرے سے کزنز کے ساتھ باہر نہیں آئے گی بلکہ اس کو لینے خطیب آئے۔ وہ اپنے کمرے سے سٹیج تک خطیب کے ساتھ ہی جائے گی۔ اب جاؤ اور اسے لے آؤ تاکہ رسم ہو۔ بھابی نے اسے تفصیل بتائی۔ اوہ بھابی، اس کے اعصاب تھکن زدہ ہو گئے تھے اس فرمائش پر۔ اس کی شکل پر بجتے 12 دیکھ کر بشرا کو ہنسی لگی تھی۔ بے ساختہ، سچ میں کبھی کبھی تو دین بالکل بیزار کر دیتی ہے۔ وہ واقعتاً بیزار نظر آ رہا تھا۔ اب تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ محترمہ دینیا شاہ فرما چکی ہیں اور فرمان لینا ان کی عادت نہیں۔ بشرا بھابی نے آنکھیں بڑے سٹائل سے مٹکاتے مزے سے کہا تھا۔ خطیب گہرا سانس لیتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ دینیا کے کمرے کے باہر ہاسا رش تھا۔ اس کی کزنز اور کیمرہ مینز کھڑے اس شخص کے منتظر تھے جسے دینیا نے بلایا تھا۔ سب کی خود پر ٹھہرنے والی نظروں نے اسے شرمندہ سا کر دیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سیدھی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتی دینیا شاہ پر گئی تھی اور ٹھہر گئی تھی۔ گولڈن اور سفید فراک میں ملبوس وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کے پاس کھڑی بیوٹیشن اس کی آنکھوں پر لائنر لگا رہی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ اس وقت سلیپنگ بیوٹی کی زندہ مثال لگ رہی تھی۔ سر پر سجا سنہری تاج اسے کسی سلطنت کی مغرور سی شہزادی ظاہر کر رہا تھا۔ بیوٹیشن کی ہدایت پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور سیدھی نظر دروازے کے پاس کھڑے خطیب پر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرتے خوشی کے تاثرات دیکھتا وہ مسکرایا تھا اور چند قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ دنیا مسکراتی ہوئی پلٹی تھی۔ اس کی فراک کا اوپر والا حصہ مکمل گولڈن تھا اور امبرائڈری میں چھپا تھا۔ فراک کی سلیوز گولڈن نیٹ کی تھیں جن میں امبرائڈری کے پیچز بنے تھے۔ فراک کا نیچے والا حصہ مکمل سفید تھا اور سفید لائننگ اور سفید نیٹ کی کئی پرتوں پر مشتمل تھا، اس لیے فراک کا اوپرلی حصہ فکس اور نیچے والا ہاسا پھولا ہوا تھا۔ فراک آگے سے تھوڑی سی اونچی تھی تاکہ اسے چلنے میں پریشانی نہ ہو، جبکہ فراک کا پچھلا حصہ دور تک پھیلا تھا زمین پر۔ فراک کے کناروں پر گولڈن امبرائڈری ہو رہی تھی اور پوری فراک پر امبرائڈری کے پیچز بنے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر۔ اس نے پاؤں میں گولڈن رنگ کے سنڈریلا شوز پہنے ہوئے تھے، اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کمر پر ٹکائے
اس نے بویں اچکا کر خطیب سے گویا دریافت کیا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ خطیب ہنستے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوا تھا، پھر سینے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا، عرض کیا ہے جناب عالیہ، اس کے چہرے پر رنگ حیات ٹھہر جائے، اس کے چہرے پر رنگ حیات ٹھہر جائے، تو سانس وقت سمندر ہوا ٹھہر جائے، وہ مسکرائے تو ہنس ہنس پڑیں گی موسم بھی، وہ مسکرائے تو ہنس ہنس پڑیں گی موسم بھی، وہ گنگنائے تو باد صبا ٹھہر جائے۔ خطیب نے جھک کر بڑی خوبصورتی سے شعر پڑھا تھا، اس کی انداز ادائیگی پر دنیا ہنس پڑی تھی۔ تبھی خطیب کا موبائل بجا تھا، کبیر کی کال آ رہی تھی۔ لیجئے جی، آپ کے ہونے والے سرتاج کا فون آ رہا ہے، خطیب نے مزے سے کہتے کال اٹینڈ کی تھی۔ دنیا نے جنپتے ہوئے اس کے بازو پر تھپڑ مارا تھا اور بیوٹیشن کی طرف مڑی تھی۔ کہاں ہو تم خطیب؟ میں یہاں باہر آ چکا ہوں، کبیر کی خفگی بڑی آواز ابھری تھی۔ اور میں یہاں اندر آ چکا ہوں شہزادی دنیا شاہ کی خدمتگار کی حیثیت سے۔ ان کا فرمان ہے کہ میں انہیں ان کے کمرے سے لے کر آپ کے پاس سٹیج تک پہنچاؤں۔ خطیب نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، تو دوسری طرف کبیر نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا تھا، اچھا چلو بھائی پہنچاؤ پھر، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ خطیب نے موبائل پاکٹ میں رکھا تھا اور دنیا کی طرف پلٹا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اب کوچ کر سکتے ہیں، خطیب نے آئینے میں خود کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیتی دنیا کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات پر دنیا نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن ایک منٹ، تم ایسے نہیں چلو گے؟ بلکہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پینٹ کی پاکٹس میں ڈال دیے تھے۔ ناؤ اٹس پرفیکٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویسے لگ تو بڑے ہینڈسم رہے ہو، دو چار تو بے ہوش ہو ہی جائیں گی، اس نے اپنی بات پر خود ہی محظوظ سا کہکا لگایا تھا۔ خطیب نے یوں افسوس سے سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو، تمہارا سدھرنا ناممکن ہے دنیا شاہ۔ دنیا ہنستے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اپنا ہاتھ بڑی نازکی سے اس کے بازو پر رکھتے اس کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اشارے پر بیوٹیشن کی ہیلپرز نے سفید پھولوں کا بکے اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا تھا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ باہر کھڑے سب لوگ الرٹ ہو چکے تھے۔ اتنی عزت کا شکریہ محترمہ، لیکن یہ عزت مجھے میرے دوست کے ہاتھوں ٹھڈے پڑوائے گی، کبیر کا حوالہ دیتے خطیب نے کیمرہ مین کی سمت دیکھتے سنجیدگی سے سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر دنیا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ فلیش لائٹس آن ہوئی تھی اور کیمرے کی آنکھ نے یہ لمحہ اپنے اندر محفوظ کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ دنیا یوں گردن اٹھائے پوز دے رہی تھی جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو اور آج تاج پوشی کی رسم کے بعد پہلی بار اپنی رعایا میں آئی ہو۔ اس کی گردن میں فکس گولڈن کا نیکلس خطیب کو اب نظر آیا تھا۔ اس نیکلس کے بیچ میں ایک بڑا سا ڈائمنڈ لگا تھا جو اس کی گردن کی ایک ایک جنبش کے ساتھ جگہ جگہ کرتا چمک رہا تھا۔ آج تو کبیر کی خیر نہیں ہے، خطیب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ مسکراتے ہوئے کیمرہ نے لمحہ اپنی آنکھ میں محفوظ کیا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں بکے نہیں ہوتا نا تو میں تمہارے اس جملے پر خراج تحسین ضرور پیش کرتی۔ دنیا نے سامنے کی سمت دیکھتے مسکرا کر برجستہ کہا تو خطیب کے حلق سے ایک کہکا برآمد ہوا تھا۔ کیمرے نے یہ لمحہ بھی محفوظ کیا تھا۔ اب وہ چلتے ہوئے سیڑھیوں تک آ گئے تھے۔ کیمرہ مین کے اشارے پر خطیب ایک طرف ہو گیا تھا۔ لائٹس آف ہو گئی تھیں اور اب دنیا پر فوکس لائٹس پڑ رہی تھیں۔ کیمرہ مین کی ہدایت کے مطابق پوز کرتی دنیا پر سب کی نظریں تھیں۔ لائٹس اب بھی آن نہیں ہوئی تھیں بلکہ سیڑھیوں پر رکھی پیپر بیگ لینٹرنز ایک ایک کر کے جلنا شروع ہوئی تھیں۔ دنیا ایک بار خطیب کا بازو تھام چکی تھی اور کیمرہ مین کی ہدایت پر وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تھے۔ خطیب کے چٹکلے مستقل جاری تھے جن پر دنیا اسے مسلسل جواب دے رہی تھی۔ فلور پر پہنچتے ہی خطیب ایک سائڈ پر ہو چکا تھا کیمرہ مین کی ہدایت کے مطابق، اور دنیا کے کزنز جو رائل بلو شرٹ میں ملبوس تھے اور گولڈن غراروں میں ملبوس تھیں، کیمرہ مین کی ہدایت کے مطابق بازو میں بازو ڈالے ایک دائرے میں دنیا کے گرد کھڑی ہو گئی تھیں
اور پھر وہ اپنی پشت کی طرف اس طرح جھکی تھیں کہ یہ منظر کھلتے ہوئے پھول سا محسوس ہو رہا تھا جس میں دینیا نمایاں ہو رہی تھی، منفرد لباس و رنگ کی وجہ سے۔ کیمرہ مین کے ساتھ ساتھ یہ منظر کئی موبائل کیمراز میں بھی محفوظ ہوا تھا، ان میں خطیب کا موبائل بھی شامل تھا۔ اب لائٹس ایک بار پھر آن ہو چکی تھیں، اندر ہونے والی تمام حرکات و سکنات باہر ایل ای ڈی اسکرینز پر دکھائی جا رہی تھیں۔ اب ایل ای ڈی اسکرینز پر کار پوچھ کا منظر ابھرا تھا، سب کی گردنیں مکائن کی انداز میں اس سمت مڑ گئی تھیں۔ وہ قدم بقدم چلتے ریمپ پر آ چکے تھے۔ کبیر جو سفید دھوتی شلوار اور گھٹنوں سے ذرا اوپر گولڈن شیروانی میں ملبوس تھا، اسٹیج پر موجود فوٹو سیشن کروا رہا تھا۔ دینیا کی آمد پر وہ محرابی اسٹیج کی سیڑھیاں اتر کر آخری سیڑھی پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دھوتی شلوار کے کنارے گولڈن تھے، پاؤں میں اس نے آگے سے ہوتے ہوئے گولڈن کھسے پہنے ہوئے تھے اور شیروانی کا کپڑا امبرائڈری کے سبب نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کے سر کے تمام بالوں کو دائیں سمت میں لا کر ایک بڑی سی اسپائس کی شکل دے کر جیل کی مدد سے جمایا گیا تھا، اور اس ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ دینیا اور خطیب قریب پہنچے تو خطیب نے دینیا کا ہاتھ بڑے احترام سے اپنے بازو سے ہٹایا تھا، جیسے وہ دینیا کا نہیں کسی شہزادی کا ہاتھ ہو، اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ دینیا نے وہ ہاتھ اپنی کمر پر ٹکایا تھا۔ اب تھیم کے مطابق کبیر اپنا بائیں پاؤں موڑ کر زمین پر بیٹھا تھا دینیا کے سامنے، اور اپنا دائیں ہاتھ دینیا کی طرف بڑھایا تھا۔ "ول یو میری می؟" وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیمرے نے یہ منظر محفوظ کیا تھا۔ ان کے کزنز ہی آسکڈ کے بورڈ تھامے کھڑے تھے۔ دینیا نے سوچتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس پیچھے کر لیا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کی اس حرکت پر، اور اس نے یہ حرکت 2-3 بار مزید کی تھی۔ بالآخر کبیر نے خود ہی چالاکی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس پر فاؤل فاؤل اور چیٹنگ کے نعرے بلند ہوئے تھے، مگر اب تو وہ ہاتھ تھام چکا تھا۔ تھیم کے مطابق اب تمام لڑکیوں کے ہاتھ میں "شی سیڈ یس" کے بورڈ نظر آ رہے تھے۔ کبیر اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ کیمرے میں ہر لمحہ دن اور تاریخ کے ساتھ محفوظ ہوتا گیا تھا۔ خطیب پیچھے ہٹتا ہٹتا مریم کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مریم نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، گویا اسے خاموش تسلی دی تھی۔ اس نے ایک افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا تھا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا تھا۔ وہ یکدم ہی بہت تھکا تھکا نظر آنے لگا تھا۔ اب اسٹیج پر کبیر اور دینیا روبرو کھڑے تھے۔ کبیر کے دائیں بائیں مومنہ اور خطیب کھڑے تھے۔ خطیب کے برابر تایا جان کھڑے تھے۔ دینیا کے ساتھ زری، بشریٰ اور کامران کھڑے تھے۔ ایک گولڈن تھالی مومنہ تھامے کھڑی تھیں اور دوسری زری۔ مومنہ بیگم کے ہاتھ میں موجود تھالی میں سفید پی ٹیپ پر گولڈن کارڈ شیٹ کا رنگ کیس رکھا تھا، جس کی شیپ سنڈریلا فراک کی تھی اور اس کا اوپرلی حصہ گولڈن ربن سے بندھا تھا۔ دوسری طرف زری کے ہاتھ میں موجود تھالی سفید پی ٹیپ پر ایک بلیک کارڈ شیٹ کا رنگ کیس رکھا تھا، جس کی شیپ ڈنر کوٹ کی تھی اور اس کے اوپرلی حصے پر وائٹ بو لگی تھی۔ مومنہ نے رنگ کیس اٹھایا تھا اور تھالی ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ رنگ کیس کھول کر مومنہ نے کبیر کی طرف بڑھایا تھا۔ کبیر نے اس میں موجود ڈائمنڈ رنگ نکالی تھی اور اپنا بائیں ہاتھ دینیا کے سامنے پھیلایا تھا۔ دینیا نے جھجکتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب خطیب جرار رضوی کو اپنے سینے میں مدھم سا درد محسوس ہوا تھا۔ چکا چوند روشنی کے باوجود آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا تھا۔ کبیر کے رنگ پہناتے ہی پاپلرز بلاسٹ ہوئے تھے اور اسٹیج پر پھولوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ اب زری نے رنگ کیس کھول کر دینیا کی طرف بڑھایا تھا۔ دینیا نے رنگ نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی کہ کبیر نے جھٹ اپنا ہاتھ بے صبری سے آگے بڑھایا تھا۔ اس کی حرکت پر بے ساختہ قہقہے بلند ہوئے تھے۔ دینیا نے اسے شرم دلاتی نگاہوں سے گھوڑا تھا اور اس کی انگلی میں رنگ ڈال دی تھی۔ دینیا کے رنگ پہناتے ہی پاپرز ایک بار پھر پھٹے تھے اور پھولوں کی برسات دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک کی آواز بلند ہوئی تھی۔ "تیرا ہونے لگا ہوں، کھونے لگا ہوں، جب سے ملا ہوں"۔
فوٹو سیشن کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ کبیر اور دینیا ایک ساتھ فوٹوز، فیملی ممبرز کے ساتھ ان کی فوٹوز تقریب اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف خوش رنگ بہارا تھی اور رات کے تک یہ تقریب جاری رہی تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھلا تھا اور کمرے کے دروازے پر حتیب کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی مریم منتظر نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ کسی بھی لمحے آنے والا ہے، اور وہ آ گیا تھا۔ سفید شلوار اور کرتے میں ملبوس مریم نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اپنے بازو وار کر دیے تھے اس کے لیے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ دھیمی چال چلتا ان کے کھلے بازوؤں میں آ سمایا تھا، اپنا چہرہ مریم کے دوپٹے میں چھپاتے، اپنے بازو ان کے گرد باندھتے۔ اس کے لبوں سے ضبط کے باوجود ایک سسکی برآمد ہوئی تھی اور مریم کے وجود سے جان نکال لے گئی تھی۔ وہ لبوں سے کچھ بھی نہ کہتا، وہ تو اس کے حال دل سے تب بھی واقف تھیں جب اس کی آنکھوں میں محبت خوشنما رنگوں کی صورت اتری تھی۔ جن کی نگاہوں سے وہ عکس کبھی اوجھل نہیں ہو رہا تھا جو ان کے بیٹے کے دل میں تھا، اس لیے وہ اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کر دینا چاہتی تھیں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ماما خواب اچھے نہیں ہوتے، بالکل اچھے نہیں ہوتے، آنکھوں کو بنجر کر دیتے ہیں، نیندیں لوٹ لیتے ہیں، دلوں کی دنیا کو تاراج کر دیتے ہیں۔ خواب اچھے نہیں ہوتے۔ وہ بول نہیں سکا تھا، گویا اور اس کا درد مریم کے دل پر کچھ اور ہی طرح اثر انداز ہوا تھا۔ میں اب کبھی خواب نہیں دیکھوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک ہی بات کی تکرار کرتا رہا تھا۔ مریم کبھی اس کی کمر سے ہلاتی، کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر پرسکون کرنے کی کوشش کرتی، اور آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ مریم کی گود میں سر رکھ کر وہ وہیں ان کے بیڈ پر آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ مریم کا ہاتھ اس کے بالوں میں اب بھی ہولے ہولے حرکت کر رہا تھا۔ اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو نظر انداز کیے وہ حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، اور پھر انہوں نے وہ عکس اپنی آنکھوں میں بند کر لیا تھا۔ بند آنکھوں سے نمی بہی تھی۔ حتیب، یہ نام آخری ہچکی کے ساتھ ان کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مریم کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں الجھا ہوا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حتیب نے سوچا شاید وہ سو گئی ہیں، پھر گھڑی پر نگاہ کی۔ خود وہ آدھا گھنٹہ بمشکل سویا تھا۔ مجھے اماں جان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے شرمندگی سے سوچا تھا۔ پھر اپنے بالوں میں ٹکا مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ مریم کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا، اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب روشن تھے۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، کسی انہونی کا احساس یکدم ہی جاگا تھا۔ ملکجے اندھیرے میں اس نے مریم کا چہرہ باغور دیکھا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا، وہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اماں، اماں جانی، اس نے مریم کو آواز دی۔ اس نے کندھا ہلایا مریم کا، تو وہ ایک طرف ڈھلکتی چلی گئیں۔ اماں جانی، خطیب کی چیخ سے مشابہ آواز خاموش در و دیوار کو چیرتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اماں جانی اٹھیں، اس نے مریم کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زندگی، وقت، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا تھا اور گرتا پڑتا کامران بھائی کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ کامران بھائی، دروازہ کھولیں۔ اس نے کامران کے کمرے کا دروازہ دڑدڑایا تھا۔ کامران اور بشریٰ دونوں ہی اٹھ گئے تھے۔ کامران نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور حال سے بے حال خطیب کو دیکھا۔ کامران بھائی، جلدی چلیں، پتہ نہیں اماں جانی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہی ہیں، پلیز جلدی چلیں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے ممانی کو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھیں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، اور پھر لمحوں کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنی بیگم سمیت مریم کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ مگر وہاں پہنچ کر مریم کی کنڈیشن نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ کیا ہوا کامران بھائی؟ اسے مریم کا چیک اپ بیچ میں چھوڑتا دیکھ کر خطیب نے دریافت کیا تھا۔ اس نے بشریٰ کو کوئی اشارہ کیا تھا جو پہلے ہی مریم کو دیکھ کر رونا شروع کر چکی تھیں۔ تم میرے ساتھ آؤ خطیب۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے کمرے سے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ اماں جانی کو چیک کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں چیک کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔
وہ اس کا بازو ہلاتا کمرے کی طرف پلٹا تھا، مگر کامران نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ممانی جان کو چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے اب، نہ ہی ہاسپٹل لے جانے کی، کیونکہ کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کامران نے بڑی مشکل سے جملہ پورا کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ خطیب کا رد عمل متوقع تھا۔ اس نے کامران بھائی کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ پورا گھر اٹھ چکا تھا، اوپر سے بھاگتے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ ابھی میں اماں جانی کے پاس تھا، انہوں نے مجھے پیار کیا، مجھے اپنے ساتھ سلایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے جملہ مکمل نہ کیا گیا۔ کامران، مریم، کیا ہو گیا مریم کو؟ بڑے ماموں کی آواز پر کامران بھائی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مریم کے کمرے سے خواتین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ سب کو؟ کیوں رو رہے ہیں؟ میری اماں جانی کو کچھ نہیں ہوا۔ خطیب کی آواز کسی دھاڑ کی مانند ماحول میں گونجی تھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا۔ کبیر، کچھ نہیں ہوا میری اماں جانی کو، میں ان کے پاس تھا ابھی، وہ ٹھیک تھیں، وہ میرا انتظار کر رہی تھیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کبیر کے ہاتھ چٹکتا کہیں قدم پیچھے ہٹا تھا۔ خطیب، میرے بچے، میری جان۔ تایا جان اس کی طرف بڑھے تھے۔ تایا جان، آپ بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اماں جانی کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ اتنی زور سے بول رہا تھا کہ گلے کی رگیں نظر آنے لگی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے پتا ہے مریم کو کچھ نہیں ہوا، لیکن تم مجھے اپنے قریب تو آنے دو، مجھے مریم کے کمرے میں لے کر چلو۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ بولے تھے۔ ان کی بات پر وہ رک گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمو لیا۔ اماں جانی کو کچھ نہیں ہوا تایا جان، اب کی بار اس کی آواز کا یقین ڈول گیا تھا۔ ہاں میری جان، مریم کو کچھ نہیں ہوا، چلو آؤ۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے مریم کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا مریم کو، وہ واقعتاً سو رہی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی نیند کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ آری جملہ ادا کرتے ان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ خطیب نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہونے لگی تھی۔ وہ اسے مریم کے بیڈ کے قریب لے آئے تھے۔ زمین پر بیٹھتے وہ رو پڑا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا اماں جانی، آپ کا خطیب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ میرا واحد رشتہ ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے خطیب کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ اماں جانی، پلیز اماں جانی، میں آپ کو ہرگز نہیں ستاؤں گا۔ پلیز مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ آپ کا خطیب نہیں جی پائے گا آپ کے بغیر۔ اسے آپ کے بغیر جینا نہیں آتا۔ اسے آپ کے بغیر جینا آتا۔ وہ ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیے بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی کرب میں ڈوبی آواز کو مزید سوگوار کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ نئے دن کا سورج نکل آیا تھا اور یہ نیا دن خطیب جرار الوی کی زندگی میں نیا باب لیے داخل ہوا تھا، جس میں ایک نئی داستان رقم ہونا تھی۔ جہاں مریم کا وجود نہیں تھا، صرف تصور رہ گیا تھا۔ رات سے اب تک وہ مریم کو اتنا رو چکا تھا کہ آنکھوں کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ تایا جان نے رات سے اب تک اسے ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مستقل ان کے دائیں بازو کے حلقے میں تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے لان میں لگے شامیانے میں بیٹھے تھے۔ خطیب سر جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں نادیدہ قسمت کھوج رہا تھا۔ کبیر اس کے برابر بیٹھا اس کی حالت پر اندر ہی اندر گل رہا تھا۔ خطیب، ایک مانوس آواز پر خطیب نے ساکت نگاہیں اٹھائی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے نیلے سمندروں میں سرخ رنگ گول دیا گیا ہو۔ افق اس کی حالت دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا اور اپنے سامنے لالا جان کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھ کر ان کے سینے سے آن لگا تھا۔ لالا جان، اماں جانی۔ اس کی آواز شدت گریہ سے بیٹھ گئی تھی۔ افق نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھا تھا۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط اسے بھی نہ رہا تھا۔ وہ رات 4 بجے ہی تو گھر پہنچا تھا اور صبح 5 بجے یہ خبر اسے ملی تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ گھر سے باقی لوگ بھی آئے تھے اور یہ سامنا تقریباً 25-26 سال بعد ہوا تھا۔ ایک وقت تھا مریم اور جرار الوی کی شادی نے ان خاندانوں میں درار ڈال دی تھی، اور ایک وقت یہ تھا جس نے ان خاندانوں کو ایک بار پھر ملا دیا تھا۔ صبر کرو خطیب، صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
پھپھو جانی نے ہمیشہ زندگی کے ہر مرحلے پر صبر کیا ہے، خطیب، اور تمہیں بھی یہی تلقین کی ہے۔ تم اس طرح رو کر، خود کو تکلیف دے کر پھپھو جان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ افق نے اس کی ہمت بندھائی، اپنے آپ پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ وہ عمر اور تجربے میں اس سے بڑا تھا، تو یہ بات اس نے اپنے رویے سے ظاہر بھی کی تھی، اور خطیب کو گویا ان سب سے ملنے کے بعد صبر آ گیا تھا۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ مریم اب کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ افق کے تسلی دینے کے بعد سے لے کر مریم کی تدفین تک اس نے ایک آنسو نہ بہایا تھا۔ مریم کی آخری آرام گاہ جرار الوی کے پہلو میں تھی، دونوں کی قبریں برابر برابر تھیں۔ مریم کی ڈیتھ حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے۔ جب تک خطیب کامران کو بلانے آیا تب تک تایا جان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت خطیب کے بڑے ماموں نواز احمد سے مخاطب تھے۔ اس طرح اچانک حرکت قلب کا بند ہونا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ افق تو بتا رہا تھا کہ مریم اب بالکل ٹھیک ہے، پھر نواز احمد نے بھی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ موت تو صرف بہانہ ہوتا ہے نواز احمد، اچھے بھلے صحت مند انسان ایسے مٹی ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میرا جرار بھی تو ایسے ہی چلا گیا تھا میری آنکھوں کے سامنے، میری نظر سے وہ منظر آج بھی نہیں جاتا۔ اس کے چہرے پر پھیلی وہ خوشی، مجھ سے یعنی اپنے احسان لالا سے ملنے کی خوشی کسی روشنی کی مانند اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور پھر وہ خوشی ماند پڑ گئی۔ ان کی آنکھوں کی وہ جوت بجھ گئی۔ دائمی جدائی نے ہر جذبے کو برف کر ڈالا۔ احسان الوی، تایا جان کہتے کہتے رک گئے تھے، پھر ایک ٹھنڈی سانس بڑھی تھی۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو زندگی کی ہر سچائی کو جھٹلا دیتی ہے۔ جن پیاروں پر غم کی ہلکی سی دھوپ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، انہیں اپنے ہاتھوں مٹی میں اتارنا پڑتا ہے۔ مریم نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلا تھا، اگر وہ دل کے اراضے میں مبتلا ہو گئی آخری وقت میں تو یہ حیران کن نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اچانک موت نے بہت افسردہ کر دیا ہے۔ خطیب کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت سے وعدے لیے تھے مجھ سے، اور میں ان سب کو نبھاؤں گا۔ انہوں نے کبیر اور افق کے ساتھ قبرستان سے باہر آتے خطیب پر نگاہیں جمائے کہا تھا۔ نواز احمد گہری سانس لے کر سر ہلا گئے تھے۔ مریم کو گئے 10 دن گزر چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں کبیر اور دینیا خطیب کا سایہ بنے رہے تھے۔ مومنہ نے بھی اس کے لیے مامتا بڑی باہیں وار کیے رکھی تھیں۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور سونے جاگنے تک کے معاملات پر مومنہ کی نظر تھی۔ مریم نے مرنے سے پہلے انہیں خطیب کی ذمہ داری سونپی تھی، اور وہ باحسن خوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہی تھیں۔ اس وقت بھی رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کبیر اور دینیا وہیں موجود تھے۔ ان سب کی ملی جلی کوششوں کے سبب وہ اتنا سنبھل گیا تھا۔ صبح کی تیاری ہو گئی۔ خطیب دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ وہیں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھیں، اور اس کے بار بار کہنے پر ہی وہ کل سے آفس جوائن کر رہا تھا۔ جی، اس نے مدھم سا مسکراتے کہا تھا۔ چلو بھائی، اب تم دونوں بھی جا کر سو جاؤ۔ مومنہ ان دونوں سے مخاطب تھیں۔ وہ دونوں مومنہ سے گلے مل کر اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد خطیب بیڈ پر مومنہ کے برابر آن بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسے دودھ کا گلاس تھمایا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگا تھا۔ دودھ ختم کر کے اس نے گلاس مومنہ کی طرف بڑھایا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، شاباش۔ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اور اس کے لیٹنے کے بعد وہ وہیں بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دینا مریم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دینیا کو بہو بنانے کی خواہش تمہارے دل میں اس قدر شدید تھی کہ میری بہو کی حیثیت میں تم سے ایک رات کیا چند گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکیں۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ خطیب کے چہرے پر نگاہیں جمائے بے آواز روتی رہی تھیں۔ دودھ میں ملی نیند کی ٹیبلٹ کی وجہ سے وہ پرسکون سو رہا تھا۔ وہ جو کامران کی ہدایت پر اسے دے رہی تھیں۔ لائٹس آف کر کے انہوں نے نائٹ بلب آن کیے تھے اور تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ ان کے مجازی خدا احسان الوی ٹیرس پر کھڑے ستاروں بھرے آسمان پر نہ جانے کیا کھوج رہے تھے۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ مومنہ نے ان کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ خطیب سو گیا؟ انہوں نے گہری سانس لیتے مومنہ کو دیکھا تھا۔ ہاں، سو گیا ہے۔
اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کبیر کے بابا، وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن میں جانتی ہوں، اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ سکتی ہوں۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے، بہت تنہا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ مرد بچہ ہے، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ انہوں نے تسلی دیتے ایک بار پھر آسمان کی سمت دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ جرار کی یاد آ رہی ہے؟ مومنہ نے اپنے مجازی خدا کو بغور دیکھا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھر کر مدروم ہو گئی۔ میں اسے بھولتا ہی کب ہوں مونا بیگم، جو مجھے اسے یاد کرنا پڑے۔ وہ تو ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ان کے چہرے سے ماضی جھلک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ وقت کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھا اور اسے وقت سے ہی شکوہ تھا۔ پہلے 10 سال کی عمر میں میر یاور علی خان کی حیثیت میں وقت نے اسے اپنی خونی رشتوں سے دور کیا، اور پھر جرار الوی کی حیثیت میں وقت نے اسے ہم سے بھی چھین لیا۔ میں حیران رہ جاتا ہوں جب سوچتا ہوں، میں تو خود کو دور اندیش اور معاملہ فہم سمجھتا تھا، لیکن وقت کی چال کو میں بھی نہ سمجھ سکا، اور میرا جرار مجھ سے کتنا دور چلا گیا۔ وہ کہتے کہتے رک گئے تھے، حلق میں گویا کچھ اٹک سا گیا تھا۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے خود کو نارمل کیا تھا اور وہیں چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ تم سو جاؤ مومنہ، آج کی رات مجھے نیند نہیں آئے گی، کیونکہ آج یاد ماضی نے میرا دامن تھام لیا ہے۔ آج میں ماضی کے سفر پر ہوں۔ انہوں نے چیئر کی پشت سے سر ٹکاتے کہا تھا۔ مومنہ بیگم سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھیں، اور آنکھیں بند کرتے احسان الوی ماضی کے اسی موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے میر یاور علی خان کو جرار الوی بنایا تھا۔ یہ ایک شاہ بٹائی کے مزار کا منظر تھا۔ معمول کی گہما گہمی تھی مزار پر، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، نظر نیاز کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا، ساتھ ہی عارفانہ کلام پر عقیدت مندوں کا دمال بھی جاری تھا۔ جب مزار کے باہر ایک بلیک پراڈو اور ایک جیپ آ کر رکی تھی، پراڈو کے اگلے حصے میں سے گارڈز اترے تھے اور پچھلے دروازے کھول کر سر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے۔ سیاہ لباسوں میں ملبوس، اپنی بندوقیں کندھوں سے لٹکائے، وہ اپنے آقاؤں کے اترنے کے منتظر تھے۔ سب سے پہلے دائنی طرف سے سفید شلوار قمیض پر مخصوص بلوچی پگڑی سر پر باندھے، کاندھوں پر مہرون اجرک پھیلائے سردار اسحاق الوی اترے تھے۔ بائیں طرف سے اسی مخصوص خلیے میں سردار احسان الوی نے پراڈو سے قدم باہر نکالے تھے۔ سردار اسحاق الوی اپنے خدمتگاروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ احسان الوی نے پلٹ کر جیپ میں بیٹھے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا تھا۔ ایک کے چہرے پر شوخی اور شرارت بکھری پڑی تھی، جس کی بحر الکاہل کے پانیوں جیسی گہری نیلی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں اور کتنی ہی نگاہوں کا مرکز تھیں، جبکہ اس کے برابر بیٹھا اس سے عمر میں چند سال بڑا شفیق احمد اس وقت سخت بیزار شکل بنائے ہوئے تھا۔ احسان الوی کے لب بے ساختہ پھیل گئے تھے، وہ اندر جانے کی بجائے پہلے ان دونوں کی طرف آ گئے تھے۔ ہاں بھائی، کیا حالات ہیں؟ احسان الوی نے شرارت سے مسکراتے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جرار کو دیکھا تھا، پھر شفیق احمد کو۔ میرے حالات تو خاصے خوشگوار ہیں، لیکن یہاں کے ناساز لگتے ہیں۔ جرار نے شرارت سے مسکراتے شفیق احمد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں تو کیا اب بھی میرے حالات ناساز نہ ہوں گے؟ پہلے ہی میری فلائٹ 18 گھنٹے کی تھی، اس کے بعد کراچی سے یہاں تک کا سفر، اور یہاں سے ابھی جیکب آباد جانا ہے، پھر بیچ میں بابا جان کے یہ جگہ جگہ سٹے۔ حقیقتاً میرا دل کر رہا ہے کہ میں جادو کے ذریعے سے غائب ہو کر اماں جان کے پاس حویلی پہنچ جاؤں، شفیق احمد نے اکتائے لہجے میں کہا تو جرار اور احسان الوی کے درمیان مسکراتی نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اچھا بھائی، میں کچھ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں ابا جان سے، یہاں سے جلدی نکلتے ہیں، پھر راستے میں کسی ہوٹل میں رک جائیں گے، کل صبح جیکب آباد کے لیے نکلیں گے۔ احسان الوی کی بات پر شفیق احمد کے چہرے پر کچھ اطمینان پھیلا تھا۔ تم نہیں چل رہے اندر؟ اب وہ جرار سے مخاطب تھے۔ نہیں لالا جان، میں نے شاہ صاحب کو یہیں سے سلام کر لیا، میں دراصل میوزیم اور لائبریری کی طرف جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا اس طرف، وہ جیپ سے اترتا بولا تھا۔ اس نے احسان الوی اور اسحاق الوی کی طرح سفید شلوار قمیض پر کندھوں پر اجرک پھیلائی ہوئی تھی، البتہ پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے برے براؤن سلکی بال ہوا سے بکھرے تھے
اور کچھ کچھ مٹی میں اٹے تھے۔ اس کے باوجود اس کی شخصیت کا سحر برقرار تھا۔ علی چھوٹے سرکار کے ساتھ رہنا۔ انہوں نے جیپ میں پیچھے بیٹھے گارڈز میں سے ایک کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سر ہلاتا فوراً جیپ سے اتر آیا تھا۔ کیا لالا جان، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اپنے سر پر سوار رہنے والے ان گارڈ سے ہمیشہ چڑ ہوتی تھی۔ آپ یقیناً کافی بڑے ہو چکے ہیں سردار جرار الوی، لیکن اتنے بڑے ابھی بھی نہیں ہوئے کہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حالات سے نپٹ سکیں۔ بالخصوص کوئی بھی ایسا مسئلہ جو میر شیر علی خان کھڑا کر دے تمہارے لیے۔ احسان الوی نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ لب بھینچے سر جھکا گیا تھا۔ میر شیر علی خان کا حوالہ تو اب اسے کسی گالی کی مانند محسوس ہوتا تھا۔ جی لالا جان، وہ منہ لٹکا گیا اور اس کا لٹکا منہ دیکھ کر شفیق احمد نے کہکا لگایا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ جرار نے پورے راستے شفیق احمد کا دماغ خالی کر دیا تھا بول بول کے، اسی لیے اب اس کی درگت بنتے دیکھ کر شفیق احمد کو مزہ آ گیا تھا۔ ویسے بھی ان کے درمیان ایج ڈفرنس چند سالوں کا تھا، اس لیے ان کے درمیان نوک جھوک رہتی تھی۔ جرار نے بھی ہمیشہ شفیق احمد کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ بھائی یا لالا جان کا صیغہ استعمال نہ کیا تھا شفیق احمد کے لیے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے نا، ذرا حویلی پہنچو، پھر لالا جان کو سناتا ہوں تمہاری وہ داستانیں جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جرار نے بائیں ہاتھ ونڈو اسکرین پر رکھتے دائیں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکایا تھا۔ احسان الوی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اندر جا چکے تھے۔ یو آر موسٹ ویلکم مائی بردر۔ شفیق احمد کندھے اچکاتے لاپرواہ انداز اپنایا تھا۔ جرار اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا، پھر سر جھٹکتا میوزیم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علی سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ویسے بھی وہ ڈرائیور کاکا کا بیٹا تھا تو جرار سے اس کی اچھی خاصی دعا سلام تھی۔ وہ جرار سے عمر میں 2-3 سال ہی بڑا تھا۔ جس وقت میر شیر علی خان کا بیٹا میر یاور علی خان، جسے آنے والے وقت میں احسان الوی نے جرار الوی کا نام اور مقام دلوایا تھا، سرداروں کی حویلی آیا تھا خون بہا میں۔ اس وقت وہ علی ہی تھا، ڈرائیور کاکا کا بیٹا، جس نے میر یاور علی خان کی دوستی ہوئی تھی اور جس کے ذریعے ہی ڈرائیور کاکا کو سردار اسحاق الوی کے آدمیوں کی میر یاور علی خان کے لیے بری نیت کا پتہ چلا تھا، جس کی شکایت ڈرائیور کاکا نے فوراً احسان الوی کو کر دی تھی، اور احسان الوی نے بروقت اس کی زندگی کے لیے سردار اسحاق الوی سے ایک محاذ لڑا تھا اور اسے ایک نیا نام اور مقام دلوایا تھا حویلی میں۔ اور آج 10 سال بعد وہ اس سردار اسحاق الوی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی حیثیت سے حویلی میں سر اٹھا کر جی رہا تھا۔ جو لوگ کل تک اس پر بری نظر رکھتے تھے، آج اس کے سامنے نظر اٹھانے سے بھی خوف کھاتے تھے، کچھ اس کی قسمت سے حسد رکھتے تھے۔ چھوٹے سردار، علی نے پیچھے سے اسے آواز لگا کر چھیڑا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف پلٹا تھا۔ اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم مجھے چھوٹے سردار مت بلایا کرو؟ وہ انگلی اٹھاتے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اچھا بھائی، نہیں بلاتا چھوٹے سردار، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اب پتہ چلا تم شاہ صاحب کے مزار پر حاضری دینے کی بجائے یہاں میوزیم کیوں آئے ہو۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ جرار نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں علی کو دیکھا، پھر اس کے اشارے پر اپنے پیچھے دیکھا تھا اور قدرت کے حسین اتفاق پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ سیاہ ڈاٹس والی سفید چادر پہنے، چہرے کو نقاب کے پیچھے چھپائے، وہ بلا شبہ مریم ہی تھی جس سے اس کی پہلی ملاقات اپنے دوست کے بھائی کی شادی میں ہوئی تھی، جب ولید کی گاڑی خراب ہونے پر وہ ولید اور اس کی بہن کے ساتھ ولید کی بہن کی دوست کو گھر چھوڑنے اس کے گھر گیا تھا۔ ہم اس چھکڑے میں جائیں گے نیلما؟ اس آواز پر ولید کی آواز سنتے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا جو اس کی جان عزیز، اس کی پیاری جیپ کے بارے میں ایسا گستاخ بیان دے رہی تھی۔ سیاہ ڈاٹس والی سفید چادر پہنے، چہرہ نقاب کے پیچھے چھپائے، تیوریوں پر بل ڈالے، وہ خاصی تنقیدی نگاہوں سے اس کی جیپ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے سیاہ کاجل سے سجی ہیزل گرے آنکھوں کی تنقید کا مرکز خود کو بھی بنتے دیکھا۔ صرف لمحہ بھر کی بات تھی۔ چپ کر جاؤ مریم، جرار بھائی نے سن لیا تو انہیں برا لگے گا۔ ایک تو اتنی مشکل وقت میں وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور ادھر تمہارے نخرے نہیں مل رہے۔ نیلیما کی دبی دبی آواز بھی اس کے کانوں میں بہم پہنچی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے ولید کو گھورا تو اس نے جھٹ اپنے کان پکڑ لیے۔ چلو ان محترمہ کو ذرا اس چھکڑے کی سیر کروائیں۔
اس نے بڑی انتقامی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کو دیکھا تھا اور ولید اللہ سائی خیر کہہ کر رہ گیا تھا، اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے اتنی خطرناک ڈرائیونگ کی تھی کہ پیچھے بیٹھی نیلما اور مریم کا اچھل اچھل کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا مریم کا سر کتنی بار آئرن راڈ سے ٹکرایا تھا۔ وہ کبھی سر سے ہلاتی تو کبھی راڈ پکڑ کر بیلنس ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ نیلما کے مقابلے میں وہ زیادہ بے آرام تھی، کیونکہ نیلما نے نہ تو چادر پہنی اور نہ ہی نقاب لگایا ہوا تھا، اور جس بات سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی وہی ہوا تھا۔ اتنے جھٹکوں کے نتیجے میں یکدم خوفزدہ ہو رہی تھی، وہی ہوا تھا۔ اتنے جھٹکوں کے نتیجے میں یکدم ہی اس کی چادر کی پنس کھلی تھیں اور چہرے سے ہی نقاب نہیں ہٹا تھا، بلکہ چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گری تھی، اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھتا جرار ششد رہ گیا تھا۔ گلابی رنگت کھڑی ستواں ناک جس میں سونے کی چوڑی سی بالی پڑی تھی، گلابی ہونٹ اس وقت دانتوں تلے دبے سرخ ہو گئے تھے، گنیری پلکیں شدت ضبط سے مچی ہوئی تھیں۔ جرار کو پتہ بھی نہ چلا اس کا پاؤں بے ساختہ بریک پر جا پڑا تھا، اور نتیجتاً اس کی سیٹ کے پیچھے لگی راڈ سے مریم کا سر بری طرح ٹکرایا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، بیک ویو مرر میں دیکھتا وہ معذرت خوانا لہجے میں بولا تھا۔ مریم نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو نگاہیں مرر میں نظر آتی گہری نیلی آنکھوں سے الجھ گئی تھیں۔ شرمندگی اور حفت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے چادر ماتھے تک کھینچی تھی اور رخ پھیر کر چادر کا ایک کونا چہرے پر رکھ کر چہرہ ڈھانپا تھا۔ ولید کے گھورنے پر اس نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کی تھی اور اب کی بار انسانوں کی طرح ڈرائیونگ کی تھی، البتہ اس کے لب مستقل محظوظ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اس رات کے بعد سے وہ چہرہ اس کی نگاہوں سے محو نہ ہو سکا تھا، یہاں تک کہ وہ دوسری بار اسے انجمن اردو کی طرف سے منعقد ہونے والے نعتیہ شاعری کے مقابلے میں نظر آئی، اپنے مخصوص انداز و لبادے میں۔ اس نے ایک نظر بھی جرار علوی پر نہ ڈالی تھی، البتہ خود جرار نے اس کے انتخاب اور انداز ادائیگی پر سبحان اللہ کہہ کہہ کر خوب داد دی تھی۔ تیسری ملاقات بھی بہت اچانک ہوئی تھی۔ ابھی 1 ماہ پہلے وہ ولید کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، انہی کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، کیونکہ ویسے تو اس کی مستقل رہائش لالا جان کراچی والے بنگلوں میں تھی۔ پڑھائی کے سلسلے میں ولید بھی ہاسٹل میں رہتا تھا، ویکینڈ پر حیدرآباد آتا تھا۔ ولید کی والدہ کی طبیعت کا سن کر آج وہ بھی ساتھ چلا آیا تھا۔ ولید اسے گارڈن میں بٹھا کر خود اندر کچھ کھانے پینے کے لیے لینے گیا تھا۔ اسے ولید کے گھر کا ٹیرس بے حد پسند تھا، سبزے سے ڈھکا مختلف پرندوں کا مسکن، وہاں موجود خرگوشوں کا جوڑا بھی اسے بے حد پسند تھا۔ ان کا خیال آتے ہی وہ ٹیرس کی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر ٹیرس پر آیا تھا، مگر ٹیرس کا منظر اس کی توقع سے زیادہ مصور کن تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے دوپٹے اور قمیض کے ساتھ گلابی شلوار پہنے خرگوشوں کے پیچھے دوڑتی وہ یقیناً مریم تھی۔ سیاہ کاجل سے سجی آنکھیں، مسکراتے گلابی لب، ناک میں چمکتی سنہری بالی، سیاہ بال آگے سے اٹھا کر چھوٹے سے کیچر میں قید کر کے کمر پر کھلے چھوڑ دیے گئے تھے، جنہوں نے کمر کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ بے داغ مکمل حسن نے جرار علوی کی آنکھوں کو ہیرا کر دیا تھا۔ وہ ہر گوشت پکڑنے کے بعد اب اسی خوشی سے ہاتھوں میں اٹھائے گول گول گھومے گئی تھی، اور پھر جیسے اسے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، وہ یکدم ٹھہری تھی، اور اس طرح ٹھہرنے سے اس کے ساتھ حرکت کرتے اس کے سیاہ چمکدار بال گھومتے ہوئے اس کے بائیں کندھے پر آن گرے تھے۔ وہ حیرت سے مبہوت ہوئے جرار علوی کو دیکھ رہی تھی۔ گرفت ڈھیلی محسوس کر کے خرگوش چھلانگ مار کر اس کے ہاتھوں سے نکلا تھا، اور جیسے وہ ہوش میں آئی تھی، بے ساختہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے اپنا سر اور چہرہ دوپٹے سے ڈھانپا تھا، اور پلٹ کر ٹیرس سے گھر میں اترنے والی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی جرار علوی بھی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ بے خود سا مسکرایا تھا، اور وہ رات جرار علوی نے چاند کے سامنے کھڑے مریم کے عکس سے کلام کرتے گزاری تھی۔ اقرار اسیری نے اسے سرشار کر دیا تھا۔ اس کے انداز میں آنے والی تبدیلی سب سے پہلے علی نے ہی نوٹ کی تھی، اور جب تک اسے سب اگلوا نہ لیا تھا چین سے نہ بیٹھا تھا۔ خود جرار نے بھی ایک ایک بات اسے اتنی جزیات کے ساتھ بیان کی تھی کہ غائبانہ ہی مریم سے اچھی طرح متعارف تھا۔ ہاں یہی ہے نا وہ، علی نے بڑے احترام و عقیدت سے پوچھا تھا۔ جواباً جرار جس قدر
دل فریب سے مسکرایا تھا، اسے کوئی شک نہ رہا تھا۔ وہ نیلما کے ساتھ میوزیم کے اندر جا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اندر کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ لطیف کی پوئٹری پر بنائے گئے آرٹ کے نمونوں کو دیکھتے وہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہاں تو کیا دعا مانگی تم نے؟ مریم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اپنی جلد از جلد شادی اور تمہارے ڈاکٹر بننے کی۔ دیکھو بھائی، مجھ سے تو میڈیکل کی یہ بھاری بھرکم پڑھائی ہوگی نہیں تو بہت ہے۔ انٹر کے فائنلز پیپرز کے بعد پڑھائی کو حیدرآباد کہہ دوں۔ نیلما کے اطمینان سے کہنے پر مریم نے بے ساختہ ہنسی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اپنی شادی کے لیے ایسے اتاولا ہوتے دیکھا ہے۔ حد کرتی ہو نیلما تم بھی۔ اس نے نیلما کے سر پر ایک چپیٹ رسید کی تھی اور تب پہلی بار اس کی نظر اپنی سمت دیکھتے جرار الوی پر گئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر اس کی جگہ ناگواری نے لے لی۔ میرے خیال میں اب ہم چلتے ہیں نیلما۔ اماں اور بھاوا نیاز سے فارغ ہو کر آ چکے ہوں گے۔ وہ نیلما کا ہاتھ تھام کر باہر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ نیلما ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔ ہم بھی چلیں سردار سائیں، علی نے اسے چھیڑا تھا۔ اس نے علی کو موقع دکھایا تھا، پھر ہنستے ہوئے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر نکل آیا تھا۔ مزار کے احاطے میں سے بابا جان، احسان لالا اور شفیق احمد کے ساتھ ایک مرد اور عورت کھڑے نظر آئے۔ جرار ادھر آؤ، بابا جان کی آواز پر جلدی سے ان کے پاس پہنچا تھا۔ یہ ہے ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا، سردار جرار الوی، ڈاکٹری کے دوسرے سال میں ہے، اور جرار یہ تمہاری زری آپا کے ہونے والے سسر ساس ہیں۔